घर का बंटवारा कैसे एक खानदानी बर्बादी में बदल गया। सुल्तान अहमद अपने बूढ़े माँ बाप के साथ एक पुराने मोहल्ले में रहता था। घर में उसके साथ उसकी बीवी शमीम और छोटा भाई वसीम और उसकी बीवी जरीना भी रहती थी। बाहर से ये घर एक आम खुशहाल खानदान लगता था, मगर अंदर हालात मुख्तलिफ थे। शमीम ज़्यादातर वक्त घर से बाहर अपने मेके में गुजारती थी और घर के काम से बचती थी। घर का सारा बोझ छोटी बहू जरीना के कंधों पर था, जो खामोशी से सब कुछ संभालती थी। हमीदा बेगम बीमार थी और करीम बख्श की तबीयत भी कमज़ोर रहती थी। घर के बूढ़े वालिदैन को रोज़मर्रा कामों में मदद की ज़रूरत थी, मगर शमीम इस ज़िम्मेदारी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि घर का काम सिर्फ एक बहू का नहीं होता। इसी सोच ने आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर तलखी पैदा कर दी। वसीम अक्सर अपनी बीवी की मेहनत और माँ बाप की तकलीफ़ देखकर परेशान रहता था। सुल्तान भी कोशिश करता था कि घर में तवाज़ुन रहे, मगर हालात बिगड़ते जा रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटे छोटे इख्तिलाफ एक बड़े मसले में बदल जाएंगे और यही मसला आगे चलकर पूरे घर को हिला कर रख देगा। सुल्तान अहमद गुजरांवाला के एक पुराने मोहल्ले में अपने माँ बाप के साथ रहता था। बाप करीम बख्श रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे और माँ हमीदा बेगम घर संभालती थी। उम्र के साथ साथ हमीदा बेगम के घुटनों में तकलीफ रहने लगी थी और करीम बख्श को दिल की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्हें आराम की ज़रूरत थी। सुल्तान बड़ा बेटा था और शहर की एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। छोटा भाई वसीम बाजार में कपड़े की दुकान चलाता था और इसी घर में रहता था। दोनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी और घर में वो बहें, बड़ी बहू शमीम सुल्तान की बीवी थी और छोटी बहू जरीना वसीम की बीवी थी। बाहर से देखने वालों को लगता था कि ये एक खुशहाल और प्यारा घराना है, मगर घर के अंदर की सूरत हाल कुछ और ही थी। शमीम एक चालाक और खुदगर्द औरत थी। वो बज़ाहिर बहुत शरीफ और नरम बोलने वाली रखती थी, मगर घर के काम से हमेशा बचती रहती थी। उसका हर रोज़ का मामूल ये था कि सुबह उठती, तैयार होती और कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी माँ के घर निकल जाती। कभी कहती कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, कभी कहती कि भाई की बीवी को ख़रीदारी करवानी है और कभी बगैर किसी वजह के ही चली जाती। घर में सास ससुर के खाने का इंतज़ाम, दवाएं देना, कमरा साफ करना, यह सब कुछ छोटी बहू जरीना के कंधों पर आ पड़ता था। जरीना सीधी सादी मेहनती औरत थी, जो बगैर शिकवा किए सब कुछ करती रहती थी, मगर अंदर ही अंदर थकती रहती थी। एक दिन सुबह हमीदा बेगम ने शमीम को आवाज़ दी कि बहू ज़रा मेरी दवाई ले। शमीम ने कहा कि अम्मा अभी मैं तैयार हो रही हूँ, जरीना से कह दें। हमीदा बेगम ने जरीना को आवाज़ दी तो वो बावर्ची खाने से भागती हुई आई और दवाई देकर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद शमीम तैयार होकर बाहर निकली और बोली कि अम्मा मैं जा रही हूँ, शाम को आऊँगी। हमीदा बेगम ने कहा कि बहू आज तो रुक जाओ, घर में काम बहुत है। शमीम ने कहा कि अम्मा जरीना है, वो कर लेगी, मेरी अम्मी अब्बा को मुझसे ज़रूरत है, और ये कहकर निकल गई। हमीदा बेगम के मुंह से आह निकल गई और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जरीना ने यह सब देखा और सुना, मगर कुछ न बोली। वो बावर्ची खाने में वापस आई और खाना पकाती रही। उसका शौहर वसीम मेहनती इंसान था, जो सुबह सवेरे दुकान पर चला जाता और शाम को थका हारा वापस आता। वो चाहता था कि घर में सुकून रहे और माँ बाप की खिदमत हो, मगर उसे क्या पता था कि घर का सारा बोझ सिर्फ उसकी बीवी उठा रही है। एक दिन वसीम दोपहर को दुकान से जल्दी वापस आया तो उसने देखा कि उसकी माँ सैन में खुद कपड़े धो रही है, जिनके घुटनों में तकलीफ थी। उसने पूछा कि अम्मा ये क्या कर रही हैं,
آپ کہاں ہیں؟ بہو حمیدہ بیگم نے کہا کہ بیٹا زرینہ اندر کھانا پکا رہی ہے اور بڑی بہو تو صبح سے گئی ہوئی ہے۔ وسیم کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے مگر اس نے اس وقت کچھ نہ کہا۔ اس رات جب سلطان گھر آیا تو وسیم نے اسے الگ بلایا اور آہستہ سے کہا کہ بھیا یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر روز زرینہ اکیلی سارا کام سنبھالتی ہے اور شمیم بھابھی میکے چلی جاتی ہے۔ اماں کے گھٹنے دکھتے ہیں مگر وہ خود کپڑے دھوتی ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ سلطان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے شمیم سے محبت تھی اور وہ اس کی بات کو غلط نہیں مانتا تھا مگر آج بھائی کی بات نے اسے اندر سے ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ میں بات کروں گا شمیم سے، مگر جب رات کو شمیم سے بات کی تو شمیم نے الٹا سلطان پر ہی غصہ نکالا اور بولی کہ تمہارے بھائی نے میرے خلاف تمہارے کان بھرے ہیں اور یہ زرینہ مجھ سے جلتی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سلطان شمیم کی باتوں میں آ گیا اور معاملہ وہیں ختم ہو گیا مگر گھر کے اندر ایک چنگاری سلگ رہی تھی۔ کچھ دن گزرے مگر گھر کا حال نہیں بدلا۔ شمیم کا معمول وہی رہا، صبح تیار ہو کر میکے اور شام کو واپس۔ زرینہ اکیلی سارا گھر سنبھالتی رہی۔ ایک دن کریم بخش کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور انہیں سینے میں درد اٹھا۔ زرینہ نے فوری وسیم کو فون کیا اور وسیم دکان چھوڑ کر بھاگا آیا۔ دونوں مل کر کریم بخش کو ہسپتال لے گئے۔ سلطان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ میں دفتر میں ہوں، آدھے گھنٹے میں پہنچتا ہوں۔ شمیم کو فون کیا تو اس کا فون بند تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے کریم بخش کو داخل کر لیا اور کہا کہ دل کا دورہ پڑا ہے، ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ زرینہ ہسپتال میں بیٹھی رہی، حمیدہ بیگم کے ساتھ رہی، پانی لاتی رہی اور تسلی دیتی رہی۔ سلطان آیا تو اس نے شمیم کو دوبارہ فون کیا۔ اس بار فون اٹھا تو شمیم نے کہا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر ہوں، ابھی آتی ہوں۔ وہ گھنٹے بعد شمیم ہسپتال پہنچی تو حمیدہ بیگم نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ کریم بخش 3 دن ہسپتال میں رہے۔ ان 3 دنوں میں زرینہ نے ایک دن بھی ہسپتال سے قدم نہیں ہٹایا۔ رات کو وہیں کرسی پر بیٹھ کر سوتی، صبح گھر آ کر کھانا بناتی اور واپس ہسپتال پہنچ جاتی۔ شمیم نے پہلے دن آ کر آدھا گھنٹہ بیٹھی اور پھر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں جاتی ہوں۔ دوسرے دن بالکل نہیں آئی اور تیسرے دن صرف چھوٹی سی دعا کے لیے آئی اور چلی گئی۔ وسیم نے یہ سب دیکھا اور اندر ہی اندر غصہ پیتا رہا مگر اس نے کچھ نہیں کہا کیونکہ بھائی کی بیوی کے بارے میں بولنا اسے مناسب نہیں لگتا تھا۔ حمیدہ بیگم نے بھی سب دیکھا مگر وہ بیمار خاوند کے پاس بیٹھی خاموش رہی اور اپنے دل کا درد اللہ کے آگے رکھتی رہی۔ کریم بخش گھر آئے تو حمیدہ بیگم نے سلطان کو الگ بلایا اور بہت نرم آواز میں کہا کہ بیٹا میں تم سے ایک بات کرنی ہے۔ سلطان نے کہا کہ فرمائیں اماں۔ حمیدہ بیگم نے کہا کہ بیٹا تمہاری بھابھی نے ان 3 دنوں میں اپنے ساس سسر کے لیے جو کیا وہ کوئی بھول نہیں سکتا۔ رات کو ہسپتال میں جاگتی رہی، کھانا پکا کر لاتی رہی، میرے ساتھ بیٹھی رہی اور تمہاری بیوی شمیم ایک رات بھی نہیں رکی۔ بیٹا میں اس بات کا گلہ نہیں کرتی مگر یہ انصاف نہیں ہے کہ گھر کا سارا بوجھ زرینہ اٹھائے اور شمیم آزاد گھومتی رہے۔ سلطان کا سر شرم سے جھک گیا، وہ کچھ نہ بول سکا کیونکہ اماں نے جو کہا وہ بالکل سچ تھا اور سچ کا جواب نہیں ہوتا۔ اس رات سلطان نے شمیم سے سنجیدگی سے بات کی اور کہا کہ شمیم اب یہ نہیں چلے گا، گھر میں تمہاری ذمہ داریاں ہیں اور تمہیں انہیں پورا کرنا ہوگا۔ شمیم نے پہلے تو بہانے بنائے مگر جب سلطان نے سخت لہجے میں بات کی تو شمیم کا موڈ بدل گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری اماں نے ضرور کچھ کہا ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ سلطان نے کہا کہ اماں نے کچھ نہیں کہا، میں خود دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ شمیم نے کہا کہ اگر تم بھی اپنی ماں کی طرف ہو تو مجھے میکے جانا ہے اور وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ سلطان وہاں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر یہ گھر کس راستے پر جا رہا ہے۔ اگلے دن صبح شمیم نے ناشتے میں بھی کچھ نہیں بنایا اور منہ پھیلائے کمرے میں بیٹھی رہی۔ زرینہ نے ناشتہ بنایا اور سب کو دیا۔ حمیدہ بیگم نے زرینہ کو پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ شمیم نے کھڑکی سے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں جلن ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ گھر والوں کو سبق سکھائے گی۔ دوپہر کو جب کریم بخش آرام کر رہے تھے
تو شمیم سلطان کے پاس آئی اور بولی کہ سلطان مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے. اب یہ گھر وہ 2 حصوں میں بٹنا چاہیے. ہمارا خرچ الگ، کام الگ، اور ماں باپ کی ذمہ داری وسیم اور زرینہ پر، کیونکہ وہ تو ویسے بھی سارا کام کرتے ہیں تو کرتے رہیں. یہ الفاظ سنتے ہی سلطان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ آ گئی. سلطان نے شمیم کی بات سنی اور ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا. پھر آہستہ مگر سخت آواز میں بولا کہ شمیم، تم جانتی ہو تم نے کیا کہا ہے؟ میرے بوڑھے ماں باپ جن کی زندگی میں ابھی دوائیں اور ڈاکٹر ہیں، جن کے گھٹنے دکھتے ہیں اور دل کمزور ہے، تم ان کی ذمہ داری سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہو. شمیم نے بے پرواہی سے کہا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی. زرینہ ویسے بھی سب کچھ کرتی ہے تو بٹوارا کر لیتے ہیں، کم از کم صاف صاف ہو جائے گا کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے. سلطان نے کہا کہ ماں باپ کی خدمت کی کوئی باری نہیں ہوتی، کوئی حصہ نہیں ہوتا. شمیم نے منہ پھیر لیا اور بولی کہ تم میری بات نہیں مانتے تو میں اپنے میکے جا رہی ہوں اور تم سوچ لو. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ایک بیگ اٹھانے لگی. سلطان نے اسے نہیں روکا اور وہ گھر سے نکل گئی. شمیم کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی. حمیدہ بیگم نے پوچھا کہ بیٹا شمیم کہاں ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ اماں میکے گئی ہے، آ جائے گی. حمیدہ بیگم نے آہ بھری اور کہا کہ بیٹا گھر کی عورت کا میکے جانا اچھا ہوتا ہے مگر ہر دوسرے دن جانا ٹھیک نہیں ہوتا، گھر اجڑ جاتا ہے. سلطان نے اماں کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں. اس رات وسیم نے سلطان سے پوچھا کہ بھیا کیا ہوا ہے؟ تو سلطان نے پوری بات بتا دی. وسیم نے سنا اور خاموش رہا مگر اس کے چہرے پر تکلیف صاف نظر آ رہی تھی کہ اس کے ماں باپ کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. زرینہ نے بھی سنا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے کچھ نہیں کہا. 3 دن گزر گئے اور شمیم واپس نہیں آئی. چوتھے دن سلطان خود میکے گیا تو شمیم کی ماں نے دروازے پر ہی کہا کہ داماد جی، آپ لوگوں نے میری بیٹی کو بہت ستایا ہے، وہ یہاں ٹھیک ہے اور یہاں ہی رہے گی. سلطان نے سمجھانے کی کوشش کی مگر شمیم کی ماں نے بات سننے سے انکار کر دیا. شمیم کمرے میں بیٹھی رہی اور باہر نہیں آئی. سلطان خالی ہاتھ واپس آیا اور اس رات اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا رہا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. بیوی سے محبت تھی مگر ماں باپ سے دستبردار ہونا ممکن نہیں تھا. اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ کوئی راستہ نکلے. ادھر شمیم کے میکے میں اس کی ماں نے رشتہ داروں میں بات پھیلا دی کہ سلطان نے شمیم کو بہت تکلیف دی ہے. محلے میں باتیں ہونے لگی اور سلطان کے گھر تک یہ باتیں پہنچی تو حمیدہ بیگم بہت دکھی ہوئی. کریم بشک جو پہلے ہی بیمار تھے، انہیں جب پتہ چلا تو ان کی طبیعت اور خراب ہو گئی. وسیم سے یہ سب برداشت نہیں ہوا اور ایک دن اس نے سلطان سے کہا کہ بھیا ابا جان کی طبیعت بگڑ رہی ہے اور یہ سب ان باتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کچھ کرو. سلطان نے کہا کہ میں کیا کروں؟ وسیم، میں نے شمیم کو سمجھایا، گھر گیا مگر وہ سننے کو تیار نہیں. وسیم نے آہستہ سے کہا کہ بھیا کبھی کبھی انسان کو سخت فیصلہ کرنا پڑتا ہے، سوچ لو. اسی دوران ایک دن سلطان کے دفتر میں اس کے باس نے بلایا اور کہا کہ سلطان، تم نے پچھلے 1 سال میں بہت اچھا کام کیا ہے، ہم تمہیں ترقی دے رہے ہیں اور تنخواہ بھی بڑھ رہی ہے. یہ خبر سن کر سلطان کے چہرے پر خوشی آئی مگر فوری ہی غائب ہو گئی کیونکہ اسے خیال آیا کہ یہ خوشی کیسے سنائے. گھر میں ماں باپ بیمار ہیں، بیوی میکے میں بیٹھی ہے اور گھر کا آنگن ٹوٹا پڑا ہے. وہ دفتر سے نکلا تو سوچتا رہا کہ کاش سب ٹھیک ہوتا تو آج یہ خوشخبری گھر لے کر جاتا اور سب مل کر خوش ہوتے. گھر پہنچا تو زرینہ نے کھانا نکالا، کھانا لگایا اور حمیدہ بیگم نے پاس بیٹھ کر کہا کہ بیٹا آج چہرہ اترا ہوا ہے، کیا ہوا؟ سلطان نے کہا کہ کچھ نہیں اماں، اور کھانا کھانے لگا مگر نوالا حلق سے نہیں اترا کیونکہ دل بھاری تھا اور آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں. سلطان گھر پہنچا تو معمول کے مطابق خاموشی تھی مگر اس خاموشی میں اب پہلے جیسا سکون نہیں تھا بلکہ ایک دباؤ سا تھا جو ہر کمرے میں محسوس ہو رہا تھا. حمیدہ بیگم کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، کریم بشک صوفے پر خاموش بیٹھے تھے اور زرینہ کچن میں اکیلی کام کر رہی تھی. سلطان نے جوتے اتارے اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا. آج اس کے اندر بہت کچھ چل رہا تھا. دفتر کی ترقی کی خوشی بھی
دفتر کی ترقی کی خوشی بھی تھی مگر گھر کی ٹوٹی ہوئی حالت اس خوشی کو دبا رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ گھر کس طرف جا رہا ہے۔ ماں باپ بیمار ہے، بھائی دباؤ میں ہے، گھر چھوڑ کر جا چکی ہے اور دوسری بہو خاموشی سے سب کچھ سہ رہی ہے۔ اسی وقت وسیم دکان بند کر کے آیا اور سیدھا سلطان کے پاس آ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف تھی۔ اس نے کہا بھیا اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، ابا جان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اماں بھی پریشان ہے اور گھر میں ہر وقت کشیدگی ہے، اگر اسی طرح چلتا رہا تو سب کچھ بکھر جائے گا۔ سلطان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تو پھر کیا کروں وسیم، میں نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے۔ وسیم نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا ایک آخری راستہ ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو آپ اپنی بیوی کو واضح کر دیں کہ گھر کے اصول ماننے ہوں گے یا پھر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ اسی دوران زرینہ چائے لے کر آئی اور خاموشی سے میز پر رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر شکایت نہیں تھی۔ حمیدہ بیگم نے اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا بیٹی تم بہت برداشت کر رہی ہو۔ زرینہ نے سر جھکا لیا اور بولی اماں میں نے یہ گھر چھوڑنے کا کبھی سوچا بھی نہیں، مگر میں اکیلی کب تک سب سنبھالوں گی۔ یہ بات سلطان نے سن لی اور اس کے دل میں ایک اور چوٹ لگی۔ اگلے دن صبح سلطان نے فیصلہ کیا۔ اس نے شمیم کو دوبارہ فون کیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ اب یا تو تم واپس آ کر گھر کی ذمہ داریوں کو قبول کرو گی یا پھر ہمیں الگ راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ شمیم نے پہلے ہنستے ہوئے کہا کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، مگر جب سلطان نے سنجیدگی دکھائی تو شمیم خاموش ہو گئی اور فون بند کر دیا۔ 2 دن بعد شمیم واپس آ گئی مگر اس بار اس کے انداز میں وہ ضد اور غرور نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے زرینہ کو دیکھا جو خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ حمیدہ بیگم اسے دیکھ کر کچھ نہیں بولی مگر ان کی آنکھوں میں سردی تھی۔ کریم بشک نے بھی صرف ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ شمیم نے کمرے میں جا کر بیٹھنا شروع کیا مگر گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ اسی رات سلطان نے پورے گھر کو اکٹھا کیا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ اب یہ گھر اسی طرح چلے گا جیسے ایک خاندان چلتا ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی میکے جانا ہر دوسرے دن نہیں اور نہ ہی ذمہ داریوں سے بھاگنا۔ ماں باپ کی خدمت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ شمیم نے پہلی بار خاموشی سے سنا، اس کے چہرے پر ضد کم اور سوچ زیادہ تھی۔ زرینہ نے بھی پہلی بار ہلکی آواز میں کہا کہ میں نے کبھی شکایت نہیں کی مگر اب میں بھی چاہتی ہوں کہ سب برابر ذمہ داری لیں۔ وسیم نے بھی کہا کہ اگر ہم واقعی ایک گھر ہیں تو پھر بوجھ بھی برابر ہونا چاہیے۔ چند دن گزرے تو گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ شمیم نے آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ شروع میں اسے مشکل لگا مگر زرینہ نے اس کی مدد کی، شکایت نہیں کی۔ حمیدہ بیگم نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ کریم بشک کی طبیعت بھی کچھ بہتر ہونے لگی کیونکہ اب انہیں گھر کا دباؤ کم محسوس ہوتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد شمیم نے زرینہ سے خود کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں غلط تھی، میں نے گھر کو صرف اپنی سوچ سے دیکھا تھا۔ زرینہ نے مسکرا کر کہا کہ گھر صرف لینے کا نہیں ہوتا، دینے کا بھی ہوتا ہے۔ سلطان نے ایک شام بیر کھڑے ہو کر گھر کو دیکھا تو اسے لگا کہ ٹوٹا ہوا گھر دوبارہ جڑ رہا ہے مگر اس بار پہلے سے زیادہ بنیادوں پر۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مسئلہ بیوی یا بہو کا نہیں تھا، مسئلہ سوچ کا تھا، اور یوں وقت کے ساتھ وہی گھر جو بٹوارے کے قریب پہنچ چکا تھا دوبارہ ایک خاندان بن گیا جہاں ذمہ داری بھی تھی، برداشت بھی تھی، وہ سب سے بڑھ کر سمجھ بھی۔